बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का जनरल आसिम को पहली मर्तबा क्या अहम पैगाम दिया गया है, इसकी तफसील हम प्रोग्राम में आप अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जनरल आसिम की इमरान खान के बड़े खिलाड़ी से एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी बताएंगे। और फिर जनरल बाजवा इस वक्त कहां पर गायब हैं, इसके हवाले से भी कुछ खबर जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, आज खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और पिछले 5 सालों में जो खान साहब का 3.5 साल का टाइम था और जिस किस्म से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें इशारे मिलते रहे, जो गुफ्तगू होती रही और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती रही, खास तौर पर जनरल बाजवा की तरफ से, आज उन्होंने उनका नाम लेकर ये कुछ इंकशाफात किए हैं। खान साहब ये कहते हैं कि जिसे फैसले करने की कैपेबिलिटीज जिन लोगों में नहीं होती, वो इशारा दे रहे थे सियासत के हवाले से कि सियासत में आकर हमें बताया जाता था कि हमने किस किस्म के फैसले करने हैं। उनमें सलाहियत नहीं होती, लेकिन बताएंगे आपको जरूर। मुझे बाजवा साहब ने कहा कि बुजदार को हटा दो, ये ऐसे ही है जैसे मैं फौज को इंस्ट्रक्शंस दूं, और मेरी क्या हैसियत है कि मैं फौज को इंस्ट्रक्शंस देता। जो आदमी सिफर से पार्टी बनाकर आता है उसे सियासत का पता है कि सियासत किसे कहते हैं। होता क्या है कि इनको रिपोर्ट्स मिलती हैं, इनके पास सलाहियत नहीं होती कि इनको एनालाइज करें और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये फैसले जो हैं वो लेते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की जो इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल है, अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो खुदा ना खास्ता मुल्क जो है वो तबाह हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन के अंदर क्या उसका लायामल है, तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का जहां तक ताल्लुक है राय साहब, तो पीटीआई का सिर्फ टिकट चलेगा और पीटीआई के टिकट के ऊपर लोग जो है वो उम्मीदवारों को नहीं जानते, लेकिन पीटीआई का जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसे मुकम्मल सपोर्ट जो है पाकिस्तान की आवाम देगी। एतमाद का वोट जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार को ही मिलेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम नजरियाती लोगों को आगे लेकर आए। सियासत पाकिस्तान के अंदर एक कारोबार बन चुकी है, कमीशन लिया जाता है, लोग सियासत में पैसा बनाने के लिए आते हैं, सड़कें जब बनाई जाती हैं उनमें भी कमीशन जो है वो अपना रखा जाता है। यानी हर जगह पर कमीशन चलता है, लोग इसीलिए सियासत में आना पसंद करते हैं। फिर एक सवाल बहुत ही अहम है राय साहब, और ये सवाल थिंक टैंक्स के हवाले से किया गया है। हर सियासी जमात के पीछे उसका कायद बतौर थिंक टैंक काम करता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे माहौल के अंदर खान साहब की हुकूमत जो पहली दफा आई तो पीछे वर्किंग होना बहुत ही जरूरी था। पहले से रिपोर्ट्स जाती हैं किस शोबे में कितनी पाकिस्तान ने तरक्की की और क्या अहदाफ होने चाहिए, किस तरह सिचुएशन को कंट्रोल करना है, प्रोग्रेस कैसी होगी, पूरी की पूरी रिपोर्ट्स जो है वो दे दी जाती है। खान साहब इसका जिक्र पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर थिंक टैंक्स होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, जो हमें ब्रीफ करेगा जब भी इलेक्शन आते हैं तो हमें वर्किंग अपनी इख्तियार ऑलरेडी मिल जाए, पार्टी के वर्कर्स के हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से। लिहाजा थिंक टैंक्स जो हैं इसके हवाले से भी हम सोच रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मौत को बहुत ही करीब से देखा है और अगर ईमान आपका मजबूत हो तो फिर आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और आवाम जानती है कि ये पहली दफा होने जा रहा है कि पूरी की पूरी जो हमारी कौम, जो आवाम है, वो कौम बनने जा रही है। राय साहब, इंटरव्यू ये खान साहब का ये पहली दफा जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं। इससे पहले कभी वो बात इस तरह नहीं करते थे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जरूर बात करते थे, लेकिन जनरल बाजवा का आज उन्होंने पहली दफा नाम लेकर ये कहा कि वो सियासत में मुदाखलत करते थे और हमें इंस्ट्रक्शंस देते थे कि हमने करना क्या है। देखें हाशमी साहब, जनरल बाजवा ने उस्मान बुजदार को हटवाने की कोशिश की, एक मर्तबा नहीं 3-4 मर्तबा। इमरान खान साहब को कभी पीछे धकेल कर, कभी यूसुफ रजा गिलानी की जीत की सूरत में
جب حفیظ شیخ کو شکست ہوئی اور عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، اور پھر جو بھی پیچیدہ سیاسی معاملہ آیا، ہر اس سیاسی معاملے کے دوران یہ زور لگایا گیا کہ عثمان بزدار کو عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر ہٹا دیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہاں پر دو سوالات ہیں۔ کیا عثمان بزدار کے اوپر کرپشن کے کوئی الزامات تھے؟ کیا عثمان بزدار کوئی مالی بے ضابطگی میں ملوث تھے؟ حمزہ شہباز جب چیف منسٹر بنے، شہباز شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کا نہ صرف یہ کہ الزام تھا، بلکہ ان پر فرد جرم بھی عائد ہونے والی تھی، وہ گرفتار ہونے والے تھے، وہ پرائم منسٹر بن گئے، حمزہ شہباز بن گئے وزیر اعلیٰ۔ کیا جناب باجوہ نے حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے شہباز شریف کو کوئی پیغام دیا تھا؟ شہباز شریف کو جا کر انہوں نے کہا کہ آپ بھی کرپٹ ہیں، آپ کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہونے والی تھی، آپ کے برخوردار، آپ کے صاحبزادے کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہونے والی تھی، وہ بھی ایک کرپٹ شخص ہے، اور آپ کی پوری فیملی مفرور ہے، پوری فیملی کے متعلق عدالتی فیصلے آئے ہوئے ہیں، آپ کا ایک بیٹا لندن میں فرار ہوا ہے، تو آپ حمزہ شہباز کو مہربانی کریں ہٹائیں۔ یا مہربانی کرنے کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے، چونکہ شہباز شریف تو ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں تھے، کمپرومائزنگ سچویشن میں تھے، عمران خان صاحب نے تو کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں۔ تو آپ نے حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے شہباز شریف پر دباؤ کیوں نہیں ڈالا؟ اور آپ کا کیا مفاد تھا کہ آپ عثمان بزدار کو ہٹا کر کسی اور کو چیف منسٹر لگانا چاہتے تھے؟ یعنی کیا وجہ تھی کہ عثمان بزدار سے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ عثمان بزدار تو بڑے سادہ سے انسان تھے۔ سادہ سے انسان سے مراد یہ ہے کہ ان کی کسی آرمی چیف سے یا کسی فوجی جنرل سے یا فوج سے تو کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو ایک بے ضرر سے سیاسی انسان تھے۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ میرے ہیں، میں ووٹ لے کر منتخب ہوا ہوں، میرا اعتماد حاصل ہے میرے چیف منسٹر کو، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی میڈیا کی جانب سے عثمان بزدار کے حوالے سے جو تحفظات ظاہر کیے گئے، وہ میڈیا کے لوگوں کا حق ہے کہ کسی کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھائیں۔ اب اس میں سے بہت سی تنقید ٹارگیٹڈ بھی ہوتی ہے، جس کا مقصد تنقید برائے تنقید بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، کسی بھی پرائم منسٹر کی حکومت ہو، کسی چیف منسٹر کی حکومت ہو، تو میڈیا تو اس قسم کے کوئی اعتراضات اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آرمی چیف یہ کہیں گے کہ صرف ایک صوبے کا آپ وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیں اور جس شخصیت کو میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بنائیں، تو پھر تو سوالات اٹھیں گے۔ اچھا، اب آ جائیں گورننس کی جانب۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیا جائے ہاشمی صاحب کہ عثمان بزدار کو اس لیے ہٹانا چاہتے تھے کہ عثمان بزدار کی گورننس کے ایشوز تھے، ایک لمحے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں صرف فرض کر لیں، تو سندھ میں کیا ہو رہا تھا؟ مراد علی شاہ کے اوپر کتنے کرپشن کے الزامات تھے؟ زیرو گورننس، سندھ میں زیرو گورننس، اور ایسی لوٹ مار، ایسی بے ضابطگی کہ خود ان کی اپنی جو اتحادی جماعت تھی، پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت نون لیگ، یہ خود کہتے تھے کہ سندھ کے اندر جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو کبھی آپ نے سنا یہ مطالبہ کہ مراد علی شاہ کو ہٹا دیا جائے؟ سندھ کی جو چیف منسٹرشپ ہے، کوئی ایسی آپ گیم کریں کہ وہ وہاں سے ہٹ کے چلے ایم کیو ایم کے پاس چلی جائے، کسی اور پارٹی کے پاس چلی جائے، وہاں پر تو کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ مراد علی شاہ کو آپ ہٹائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ایشو گورننس نہیں تھی، اصل ایشو کچھ اور تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاشمی صاحب، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، کوئی بھی آرمی چیف اس کو رپورٹ کرتا ہے، کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کسی بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے، تو پرائم منسٹر جو ہے وہ جیسے آرمی چیف کی تعیناتی کا اس کے پاس استحقاق ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن جیسے پروموشنز، پوسٹنگ، ٹرانسفرز ہوتی ہیں، یہ پرائمریلی سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کا اختیار ہے۔ تو اگر یہاں پہ سویلین پرائم منسٹر یہ فیصلے کرنا شروع کر دیں کہ نہیں، ہر صورت میں لاہور کا کور کمانڈر وہ لگے گا جو ہم کہیں گے، ہر صورت میں پروموشن، پوسٹنگز جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوں گی، یعنی میں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے علاوہ جو دیگر پوسٹنگز ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں،
تو پھر آپ بتائیں کہ آرمی کا نظام کوئی چل سکتا ہے؟ پھر تو آرمی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے اب اس جانب اشارہ کیا ہے کہ میرے جو جناب باجوہ کے ساتھ اختلافات ہوئے ان میں ایک اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ وہ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے تھے۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یعنی اختلاف کی صرف یہ واحد وجہ نہیں تھی، اختلاف کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے اور پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے، جیسے عمران خان صاحب نے بتایا بھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک جو آپ کا کرپٹ مافیا ہے اس کا احتساب نہیں ہوتا آپ کی اکانومی آگے چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہاشمی صاحب یہ کرپٹ مافیا جب تک جیل میں نہیں جاتا تو اس نے اس نظام کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے سٹاک مارکیٹ کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے جو آپ کا ایکسپورٹس امپورٹس کا سسٹم ہے اس کے اندر پنجے گاڑے ہوتے ہیں، ان کی شوگر ملز ہوتی ہیں، ان کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے صنعت کاروں، جاگیرداروں، بڑے بڑے کاروباری افراد کے ساتھ براہ راست تعلق بھی ہوتے ہیں اور خود ان کے اپنے بزنس بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب ان کے لیے کسی بھی اکانومی کو کولیپس کرنا، جس طرح سے انہوں نے اس نظام کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کرنا، کسی بھی وقت چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنا، کسی بھی وقت اشیاء خور و نوش کی قلت پیدا کرنا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ملٹری بھی ان کا ساتھ دے اس مافیا کے خاتمے کے لیے، کیونکہ ملٹری کے پاس شریف خاندان کی کرپشن کی فائلز موجود تھی، بار بار بریفنگز میں یہ بتایا بھی گیا کہ وہ فائلز موجود ہیں۔ خود عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے جو بریفنگ دی گئی یہ بتایا گیا کہ شریف خاندان کتنا کرپٹ خاندان ہے اور ان کی کرپشن کے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ تو ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کی خواہش تو یہ تھی کہ یہ ایک ہی مرتبہ یہ جو پورا مافیا پورے ملک کو کنٹرول کر لیتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھوا دیتا ہے، اکانومی کو مکمل طور پر آپ کہہ لیں کہ کولیپس کر کے ایک طرح سے یرغمال بنا دیا جاتا ہے آپ کے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو، تو خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ احتساب کا عمل آگے بڑھے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ کس طرح سے نیب جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے یا جناب باجوہ کے کنٹرول میں جا سکتا تھا؟ کیا نیب کو جناب باجوہ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہ ان کا حق تھا کہ وہ نیب کو کنٹرول کرتے اور جو کیسز کرپشن کے عمران خان صاحب آگے بڑھانا چاہتے تھے، جن کے اوپر عدالتیں فیصلے دے رہی تھیں، اور ایسے کیسز ہاشمی صاحب جہاں پر شہباز شریف سے جب سوالات ہوتے تھے ان کی کرپشن کے متعلق تو وہ جواب یہ نہیں دیتے تھے کہ جو ان سے سوالات ہوئے ان کے اثاثوں کے متعلق کہ اس کا کوئی جواب دے دیں، بلکہ وہ اس قسم کے لطیفے وہاں پہ گھڑتے تھے کہ اس وقت مسئلہ فلسطین کی جانب میری توجہ ہے تو میری توجہ نہ ہٹائی جائے۔ کبھی کہتے تھے سلمان شہباز سے پوچھیں، کبھی کہتے تھے میرے والد مرحوم سے پوچھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ لطیفے گھڑتے گھڑتے شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے۔ تو کس طرح سے شہباز شریف پرائم منسٹر بنے؟ یہ قوم کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح آپ نے ان کو سمجھا ہوا ہے، لوگوں میں شعور ہے کس طریقے سے یہ ساری ڈیل ہوئی، کس طریقے سے شہباز شریف کو دوبارہ سے لا کر پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ تو ہاشمی صاحب اسی وجہ سے پھر جناب باجوہ کے دور میں بہت سے سوالات اٹھے اور بڑے تلخ قسم کے سوالات کیے گئے۔ کچھ سوالات ایسے تھے جو اس وقت لوگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جس قسم کا ماحول بنایا گیا تھا، اور اب جناب باجوہ کی رخصتی کے بعد وہ تمام راز ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو دوسرا اختلاف تھا عمران خان صاحب کا جو آرمی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا وہ اس معاملے پر ہوا۔ تیسرا ہاشمی صاحب ایک جو آپ کی متھ تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ یہ جو ایک تاثر بنایا گیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو لے کے آئے، اصل میں تو یہ بلاول بھٹو نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی تھی کہ خان صاحب سلیکٹڈ ہیں۔ اب جب یہ تاثر بنا تو جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ چلے ہم عمران خان صاحب پر احسان چڑھائیں۔ ایک تقریب میں بھی وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے جب وہ آرمی چیف تھے کہ دیکھیں ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دلوائے یا عمران خان صاحب کی حکومت کو برقرار رکھنے میں ان کی بڑی مدد کی، جیسے کہ عمران خان صاحب آج خود ووٹ نہیں لے سکتے تھے۔ تو اگر عمران خان صاحب سلیکٹڈ تھے، اگر عمران خان صاحب کو آپ نے سلیکٹ کروایا تھا، تو ابھی
ابھی جب عمران خان صاحب آپ کے خلاف کیمپین کر رہے تھے، یعنی جناب باجوہ کے خلاف کیمپین کر رہے تھے، تو پھر کیسے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اتنا مقبول ہو گیا؟ یعنی اگر آپ نے ووٹ ڈلوائے تھے، عمران خان صاحب مقبول نہیں تھے، تو پھر کیسے ہو گیا کہ عمران خان صاحب 2 ضمنی الیکشن 3/4 اکثریت سے جیت گئے؟ کیسے ہو گیا کہ آپ کے خلاف جو کیمپین چلائی عمران خان صاحب نے، یعنی جناب باجوہ کے خلاف جو کیمپین چلائی، لوگوں نے اس کو بائے کر لیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات میں بھی عمران خان صاحب کو ووٹ ملے تھے۔ عمران خان صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی کچھ نشستوں سے ان کو اس لیے محروم کر دیا گیا تاکہ وہ ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوں، ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہوں، ان کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی سمجھوتے کرنے پڑیں اور جو کنٹرول ہے یہ کہیں اور رہے۔ تو یہ اصل میں عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ساری ذمہ داری دے دی جائے کہ ذمہ داریاں آپ کی ہیں، تو پھر اختیار بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اکانومی کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، اختیار جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ اکانومی کو آگے لے کر گئے یا نہیں لے کے گئے، دوسری جانب کرپٹ لوگوں کو سزا دلانے یا نہ دلانے کا جو اختیار ہے وہ طاقتور حلقوں کے پاس ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہاشمی صاحب۔ یہ جو ایک قدرت کا اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، کائنات کا اصول ہے کہ آپ کی اکانومی کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی کہ جب تک آپ کرپشن ختم نہ کریں۔ آپ ایک گھر کو لے لیں، ایک محلے کو لے لیں، ایک فیکٹری کو لے لیں، ایک آپ صنعت کو لے لیں، اگر اس صنعت میں، اس کاروبار میں ہر روز آپ امیجن کریں کہ اگر 70 کروڑ کی کرپشن ہو رہی ہے اور وہ کاروبار 50 کروڑ پہ، 70 کروڑ پہ کی کرپشن ہو رہی ہے، 80 کروڑ کما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 90% حصہ تو کرپشن میں چلا جاتا ہے، تو وہ کاروبار کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو جب یہاں پر اتنی میسو کرپشن ہو رہی تھی اور پھر یہ بھی پتا ہو کہ اس کرپشن کو کرنے کے بعد ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم دوبارہ سے ڈیل کر کے پرائم منسٹر بن جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقیوں کے لیے بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے، باقیوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا ڈاکہ ماریں، نہ آپ کو چیف جسٹس صاحب پوچھیں گے، نہ آپ کو آرمی چیف پوچھیں گے، الٹا آپ کے سامنے جھک کر ایک سبمسو رول پلے کرتے ہوئے دوبارہ سے ڈیل کر کے آپ کو اقتدار میں لایا جائے گا۔ تو یہ 2-3 نکات ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں ایکسپلین کیے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب، آج خان صاحب نے مبارکباد بھی دی ہے اور مبارکباد کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو آئینی ذمہ داری کے حوالے سے احساس بھی دلایا ہے۔ اچھا، اپنے جو ٹویٹر پیغام میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی طاقت عوام ہی کی وجہ سے ہے، امید ہے نئی لیڈرشپ موجودہ صورتحال میں قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کی بحالی کا کردار ادا کرے گی، جو عدم اعتماد پچھلے 8 ماہ سے قوم اور ریاست کے درمیان پیدا ہوا۔ پھر انہوں نے قائد اعظم کی ایک تقریر کا اقتباس بھی شامل کیا اور جس کے مطابق وہی کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا کہ پالیسی معاملات طے کرنا سویلین کا کام ہے، یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہی کام کریں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا خان صاحب کی طرف سے پیغام جنرل عاصم منیر کے لیے، ٹویٹ کے ذریعے مبارکباد بھی انہوں نے دی۔ راجہ صاحب، یہ پیغام تو دے دیا، لیکن مریم نواز بھی میدان میں آئی ہیں اور مریم نواز نے اس ٹویٹ کا رپلائی کیا اور جواب دیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی یادداشت 2018 میں کہاں گئی تھی جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل کو تباہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم کا یہ فرمان اس وقت یاد نہیں آیا، آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ، آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی۔ آپ کی یادداشت محدود ہے لیکن لوگوں کی یادداشت محدود نہیں ہے۔ راجہ صاحب، جو انٹرسٹنگ بات ہے نا، مریم صفدر صاحبہ نے یہ جو ٹویٹ ہے نا وہ انگریزی میں کیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے ٹویٹ انگریزی میں کیا تھا تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ انگریزی کا جواب انگریزی سے دیا جائے، اور بھرپور طریقے سے وہ تنقید کرتی ہوئی نظر آئی، اور پھر انہوں نے ایک اردو ورژن بھی اس کا جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ تنقید راجہ صاحب یہ ٹھیک ہے،
کیونکہ خان صاحب اگر کسی کو آئین اور قانون کی بات یاد کرواتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ اور پھر دوسری طرف نواز شریف صاحب پاکستان سے گئے ہیں، خود نہیں گئے، ڈیل کر کے گئے تھے، اور ڈیل کے کردار بھی نا ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، اور جن حالات میں گئے پاکستان کی قوم کبھی نہیں بھولے گی۔ کسی طاقتور کی مرضی کے بغیر نواز شریف پاکستان نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور پھر کسی طاقتور کی مرضی کے بغیر وہ لندن میں رہ بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر کسی طاقتور کی مرضی کے بغیر کابینہ لندن جاتی ہے، ملک کا وزیر اعظم جا کر فیصلے وہاں سے کرواتا ہے۔ پاکستان کی راجہ صاحب عدالتیں خاموش، قانون اندھا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، عدالتیں ایسے غائب ہو گئی، لاپتہ ہو گئی کہ کوئی بلا کر شہباز شریف کو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ تمہارا بھائی جو تھا وہ دوائی لینے گیا تھا، کہاں رہ گیا؟ یعنی یہاں پر قانون صرف غریب کے جی لیے ہے۔ اگر کوئی سائیکل چور مل جائے گا نا راجہ صاحب پاکستان میں، آپ اسے کھمبے کے ساتھ باندھ کر مار دیتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر، لیکن کوئی اگر امیر پکڑا جائے گا اسے عزت کے ساتھ جہاز میں بٹھا کر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آشفی صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی مریم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مریم نواز کی بات کر رہے ہیں؟ میں جی نواز اچھا، شریف میں کی یہ بیٹی سمجھا مریم کی بات کر رہا ہوں۔ کہ شاید آرمی کے اندر آرمی چیف سے بھی کوئی اوپر عہدہ ہے، وہاں پر شاید کوئی مریم نامی خاتون آئی ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کے اس سوال کا جواب دیا ہے، یا اس پیغام کا جواب دیا ہے جو کہ انہوں نے فوجی قیادت کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب کا پیغام تھا نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق، عمران خان صاحب نے پیغام دیا نئے جوائنٹ چیف کو، لیکن اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ مریم نواز۔ تو مریم نواز کس کیپیسٹی میں عمران خان صاحب کے اس پیغام کا جواب دے رہی ہیں؟ یعنی وہ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اسپوکس پرسن ہے آرمی کی، یا کیا ان کے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیگ کر کر کے وہ یا ان کے جو ٹویٹس ہیں ان کو کوٹ کر کے ری ٹویٹ کرتی رہتی ہیں؟ دوسرا آشفین صاحب، جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے، یہ پیغام کیوں بہت اہم ہے، اور عمران خان صاحب کے اس پیغام کو کیوں بہت سیریس لیا جانا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پنجاب کے حکمران ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے حکمران ہیں، کے پی کے حکمران ہیں۔ کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ کے پی ہماری فوج کے لیے، فوجی قیادت کے لیے بہت حساس علاقہ ہے۔ کے پی کے اندر آپ کا سابق فاٹا ضم ہوا ہے، اور سابق فاٹا کا علاقہ ہماری ریاست کے لیے، ہماری فوج کے لیے، ہماری فوجی قیادت کے لیے کتنا سینسٹیو رہا، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ عمران خان صاحب آزاد کشمیر کے حکمران ہیں۔ آزاد کشمیر ہماری فوج کے لیے، ہماری ریاست کے لیے کتنا حساس علاقہ ہے، یہ بھی ہماری فوج بھی جانتی ہے، عوام بھی جانتے ہیں، سیاستدان بھی جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب گلگت بلتستان کے بھی حکمران ہیں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور گلگت بلتستان بھی بھارت کی وجہ سے کتنا حساس ہے ہماری فوج کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد پھر کراچی کے علاقوں کا مینڈیٹ، اور عمران خان صاحب نے پاکستان کے ہر شہر میں کتنے کتنے بڑے جلسے کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ملٹری قیادت کو پیغام دے رہا تھا جو کہ نہ صرف یہ کہ عوام کی سطح پر پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر ہے، بلکہ جو پاکستان کا پارلیمانی نظام ہے، وہ ایک شخص اس پارلیمانی نظام میں 85% اکثریت رکھتا ہے۔ 2 صوبوں میں براہ راست اس کی حکومت ہے، جن میں سے پنجاب اور کے پی، پھر جو حساس آپ کے 2 علاقے جیسے میں نے کہا اے جے کے اور گلگت بلتستان۔ تو یہاں اتنے صوبوں کا، اتنے علاقوں کا حکمران اگر اپنے آرمی چیف سے مخاطب ہو رہا ہے، ان کو کوئی پیغام دے رہا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مریم نواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مریم نواز کی ٹویٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مریم نواز 4 میں سے لاہور اپنے گھر میں سے، جس کو وہ نام نہاد اپنا گھر کہتی تھی، 4 میں سے 3 نشستیں ہار گئیں۔ اس کے باوجود کہ ان کی اپنی جعلی حکومت حمزہ شہباز نے وہاں پر بدترین دھاندلی کروائی، تو مریم نواز جو کہ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں نااہل بھی تھیں، جنہوں نے سپریم کورٹ سے فراڈ کیا، ان کے ٹویٹ کی یا فوجی قیادت کو کوئی پیغام دینے کی یا ڈی جی آئی ایس پی آر بن کے کوئی بیان جاری کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے بیان کی اہمیت ہے۔
اچھا، عمران خان صاحب نے کوئی یہاں پر نئی فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. مریم نواز نے تو تیلی لگانے کی کوشش کی. عمران خان صاحب نے تو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ پچھلے 8 ماہ میں جس قسم کے حالات پیدا ہوئے, جس سے عوام نے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے تلخ قسم کے سوالات پوچھے, اور خود ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ مارچ سے آن ورڈ ہم پر بڑا پریشر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جی ایچ کیو میں بھی ریئلائز کی گئی کہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر عوام سوالات کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ جو نئی فوجی قیادت ہے, یہ جو ایک خلیج کا تاثر بنا ہے, اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائے گی اور اس کے لیے کام کرے گی. تو اس میں کیا حرج ہے جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو ہر پاکستانی کا پیغام ہے. آپ کو لگتا ہے رائے صاحب, آپ کو لگتا ہے, بالکل آپ کو لگتا ہے کہ ایک خوف چھایا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں میں, ایک خوف ایسا لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ قریب نہ ہو جائیں اور مریم پیچھے رہ جائیں, اور جس اشارے کا انتظار لندن میں بیٹھ کر نواز شریف اور ان کا خاندان کر رہا ہے, مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, وہ اشارہ کبھی آئے نہ اور وہ کہیں لندن میں ہی اپنی سیاست کو جو ہے وہ زندہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں. تو ایک خوف کی علامت بن گیا یہ ٹویٹ, اور خوف لگ رہا ہے آپ کو نون لیگ میں کہ کیوں اشارہ نہیں آ رہا, اور کیوں جو ہے یہ خان صاحب, جس کے آپ نے بھی کہا کہ زیادہ فرینک ہونے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں, اور وہ تو حالانکہ اپنی آئینی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو 8 ماہ کا جو حالات تھے ملک کے اندر اس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, جس قدر عمران خان صاحب اس وقت مقبول ہیں, تو اتنے مقبول لیڈرز کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے یا اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں کہ جو 2 ضمنی الیکشن ہوئے نہیں ہے, اس میں یہ تاثر تھا کہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ دوسری جانب کھڑی ہے. یہ الیکشن کمیشن آپ کا عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا تھا, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ڈھکے چھپے کام کر رہا تھا, کھل کر سامنے آ گیا تھا. پوری ریاستی مشینری عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی. اس کے باوجود عمران خان صاحب دونوں ضمنی الیکشن جیت گئے. لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا, صحافیوں کو برہنہ کیا گیا, سینیٹر اعظم سواتی کو اٹھا کر برہنہ کیا گیا, جو آپ کے سوشل میڈیا ورکرز تھے یا سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کرنے والے عام لوگ, ان کو بھی اٹھایا گیا, ان پر تشدد کیا گیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے جلسے بڑے سے بڑے ہوتے گئے, اور اسی طرح ضمنی الیکشن میں ان کی کامیابیاں بڑھتی چلی گئیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ انہیں اس وقت بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ مدد مانگیں یا اس کی سپورٹ حاصل کریں. عمران خان صاحب تو صرف ایک بات کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے. اور وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ 30 سال سے جو کرپٹ ٹولہ ملک کے اوپر مسلط تھا, یہ کوئی الیکشن کے ذریعے دوبارہ حکومت میں نہیں آیا. یہ تو ایک ڈیل کے تحت جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت میں آئے, اور ابھی بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. عمران خان صاحب سب سے بڑی پارٹی ہیں ابھی بھی تحریک انصاف, اور اگر اس کو کاف لیگ کو ملا دیں تو یہ ابھی بھی سب سے بڑا اتحاد ہے. اگر آپ بیچ میں سے جو لوٹے زبردستی بنائے گئے ان کو نکال دیں, اور اگر آپ ایک پارٹی کو کنسیڈر کریں تو عمران خان صاحب سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ کے اندر. تو ہاشمی صاحب, اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کی راہ اس لیے ہموار کی جائے کہ ایک تو چلیں مس کیلکولیشن تھی یا کوئی ڈیل تھی یا کوئی بھی وجہ تھی, اس ٹولے کو مسلط کر دیا گیا. اب یہ ٹولہ پرفارم بھی نہیں کر سکا, آپ کی اکانومی کو بھی اس ٹولے نے کولیپس کر دیا, عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا, مہنگائی کا قہر نازل کیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اکانومی جو ہے وہ سنک کر رہی ہے, اور انٹرنیشنل جو آپ کے مانیٹری ادارے ہیں, عالمی مالیاتی ادارے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچائیں, انتشار بھی ملک میں نہ پھیلنے دیں, اسی طرح اکانومی کو بھی بچائیں, اور اگلا الیکشن ہونا چاہیے. خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیا جائے, خان صاحب کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن ہو. اب خوف اصل میں یہ ہے مریم نواز اینڈ کمپنی کو کہ اگلا الیکشن ہو جائے گا تو اس سے پہلے تمام ریاستی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہم نے دھاندلی بھی کر لی, اس کے باوجود ہم 3/4 اکثریت سے خان صاحب کے مقابلے میں ہار گئے.
تو یہ الیکشن ہوگا تو پھر ہم خان صاحب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اصل خوف یہ ہے، اور اس خوف کی وجہ سے پھر اب وہ لندن میں بیٹھ کے یہ ٹویٹس کی حد تک محدود ہو گئی ہیں، اور اس قسم کے ٹویٹس کروا بھی رہی ہیں، اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کا تاثر بھی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے اور نون لیگ کے قریبی صحافیوں کے ذریعے بھی، کہ جیسے عمران خان صاحب کی کوئی نئی فوجی قیادت کے ساتھ کوئی ان کے تحفظات ہیں، یا عمران خان صاحب ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی جانب سے جنرل عاصم منیر کے متعلق کوئی منفی بیان نہیں آیا، عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی منفی بیان نہیں آیا، کیونکہ ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے، عمران خان صاحب کے لیے یہ الیکشن حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ عمران خان صاحب جب راولپنڈی میں انہوں نے تاریخی جلسہ کیا، خان صاحب اگر اس عوام کا رخ اسلام آباد کی جانب موڑ دیتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہاشمی صاحب ریڈ زون میں عمران خان صاحب اور ان ورکرز کو جانے سے نہیں روک سکتی تھی۔ کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی سیکیورٹی ادارہ اپنے عوام کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، ان کے سٹیکس یہاں پہ ہیں، فوج کے سٹیکس یہاں پہ ہیں، فوجی جوانوں کے سٹیکس یہاں پہ ہیں، اس لیے عمران خان صاحب اس نہج پر نہیں گئے، اور ظاہر ہے کہ خان صاحب کبھی بھی نہیں جانا چاہتے کہ جہاں ہمارے اداروں کو نقصان ہو، ہمارے ملک کو نقصان ہو۔ اسی وجہ سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ فوج میری ہے، فوج کے جوان بھی میرے ہیں، فوج کے سپہ سالار بھی میرے ہیں، فوج کے آفیسر بھی میرے ہیں، اور یہ فوج میرے ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ لیکن مریم نواز اینڈ کمپنی کی پوری کوشش ہے، جو کہ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، کہ کسی طریقے سے ہم یہ تاثر بنائیں۔ جی راج صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے۔ ملاقات کی نوعیت کیا تھی، اور اس سے پہلے شہباز شریف سے بھی وہ مل کر آئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ اسے رپورٹ بھی کیا ہوگا، اور یہ دوسرا موقع ہے، یعنی پہلے اس سے جب وہ آرمی چیف بنے، اور پھر اب دوبارہ جو ہے ان کی ملاقات یہ ہوئی ہے شہر اقتدار میں، ایوان صدر میں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، صدر افواج کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، اور صدر عارف علوی سے جنرل عاصم منیر کی یہ دوسری ملاقات تھی۔ یعنی یہ تو روایت رہی ہے کہ جب کسی آرمی چیف کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر ان کی صدر سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اب یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے صدر عارف علوی سے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت کیوں ہے؟ کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس پارٹی کی وفاق میں حکومت ہو، صدر بھی اسی پارٹی کا ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو نون لیگ کے ہی صدر تھے، لیکن اس مرتبہ وفاق میں یہ 27 کلومیٹر کے جو حکمران ہیں جعلی، جو کہ قومی اسمبلی میں بھی ان کی اکثریت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ 27 کلومیٹر کا بھی جعلی مینڈیٹ ہے، لیکن صدر تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور وہ فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کو بڑا پازیٹیو وے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنرل عاصم منیر کی صدر عارف علوی سے، جو کہ صدر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی کھلاڑی بھی ہیں، عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے کے لیے لاہور بھی گئے تھے، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے پہلے صدر عارف علوی نے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کو اور عمران خان صاحب کو ملک میں انتشار کم کرنے کے لیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جس قسم کے پیچیدہ سوالات اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے تھے، اس پوری صورتحال کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے رابطے کروائے تھے، تاکہ یہ انتشار کی کیفیت ختم ہو، اور پھر جنرل باجوہ کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو پھر یہ ایک بڑی خبر لگتی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کہاں ہیں؟ یعنی ایک دن پہلے تک آپ دیکھیں کہ کیسا مکافات عمل ہے، کس طرح سے یہ جو ایک مفہوم بھی ہے کہ دن جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان پھیرے جاتے ہیں، یعنی کبھی آپ کے اوپر اچھے دن آتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر برے دن آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ، جن کے متعلق ہر روز ہیڈ لائنز بنتی تھیں، جن کے متعلق ہر روز اخبارات میں سرخیاں لگتی تھیں، جن کے متعلق ہر روز آج سے 8-10 ماہ پہلے سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہوتی تھی، اب ٹی وی چینل سے، اخبارات سے مکمل طور پر وہ غائب ہو چکے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ان کا تذکرہ ہے، لیکن تمام منفی حوالوں سے۔ یعنی آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پر جو ٹرینڈ شروع کیے گئے،
وہ تمام کے تمام ٹرینڈز ایسے تھے جن پر جنرل باجوہ پر تنقید کی گئی، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے 8 مہینے آخری خاص طور پر جو تھے اس میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ان کا احاطہ کیا گیا، اور 3-4 ٹاپ ٹرینڈ آج بھی جنرل باجوہ کے خلاف چلتے رہے، لیکن جنرل باجوہ کے اپنی ایکٹیویٹی کے متعلق کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ کہیں بالکل خاموشی میں، گمنامی میں، روپوشی کی حالت میں وہ کہیں موجود ہیں اور سامنے نہیں ہیں. بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ نے